अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज सोमवार है 16 मार्च 2026। जब बल सुबह खुसूसी व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग में बिलाखिर 3 हफ्तों बाद चीन ने अंगड़ाई ली है, बड़ी खतरनाक। अमरीकी दिलचस्पी के हामिल इलाके के गिर्द रात गए चीनी जो कश्तियां और जंगी जहाज है वो मंडला रहे हैं। क्या चीन इस इलाके पर कब्जा करेगा? सूरत हाल है क्या? चीन की एंट्री कैसे ली जाएगी? वर्ल्ड वॉर 3 की कार्रवाइयां हैं, उसका आगाज है। एक से बढ़कर एक थ्योरी जो है मार्केट में गर्दिश कर रही है। नेतन्याहू ने, जो गायब था, रूपपोश था, जख्मी था या फारिग हो चुका था, कल रात गए एक वीडियो जारी की कॉफी शॉप में घुसने की। उसके ऊपर भी अवाम क्या सवाल उठा रहे हैं। और फिर जो ट्रंप ने ऐलान किया है कि आबना हुर्मुज़ खोलने के लिए हमने एक कसीर मुल्की इत्तेहाद बना ली है, कई ममालिक ऑन बोर्ड आ गए हैं इस आबना हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए। उसकी तफसील बड़ी खौफनाक है। और फिर एक अमरीकी ओहदेदार ने यह दावा किया कि जंग 4 से 6 हफ्ते रह सकती है। बीबीसी का एक सहाफ़ी है, वो तल अबीब पहुंचा। उसने क्या देखा, वहां पे तबाही की, बर्बादी के जो मनाजिर देखे, उसने लिखे, क्या लिखा, ये भी जानने के लिए आप फ़कीर के साथ रहिएगा। लेकिन इससे पहले कि जंग के हवाले से, और बिलखुसूस ये खबर कि ईरान ने कल रात पहली बार एक ऐसा मिसाइल चलाया जो उससे पहले इस जंग में उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था। इसकी सलाहियत क्या है, खूबी क्या है, कहाँ इसने हिट किया? 4 बेसेस हैं अमरीकी जिनको टारगेट करने का ईरान दावा कर रहा है कल रात। तो आइए सबसे पहले ज़रा चीन की कहानी डिस्कस कर लेते हैं कि चीन ने क्या बारीक कार्रवाई डाली है। देखिए, हम 3-4 रोज़ पहले अपने व्लॉग में नाक़िस सी राय हमने दी थी, और वो ये थी कि सबसे बड़ा तुरप का पत्ता जो चीन और ईरान ने चलाया इस जंग में, वो ये था जब ईरान ने कहा कि आबना हुर्मुज़ से अब जो भी ट्रेड होगी वो युआन में होगी, जो चीनी करेंसी है। और ये एक बहुत बड़ी मूव थी ये बताने के लिए कि ईरान कहाँ है और चाइना इस जंग में कहाँ खड़ा है। तो उसके बाद कई सीनियर सहाफ़ियों को मैंने सुना, उन्होंने भी इस पर गुफ्तगू की। तो उसके बाद अब चीन खामोश था अमली तौर पर, ना आपने हुर्मुज़ खुलवाने के लिए किसी इत्तेहाद का हिस्सा बन रहा है, ना किसी और मामले में। चीन ने अब ये किया, जो रात गए मैंने देखा मुख्तलिफ अकाउंट्स पे, मुख्तलिफ जो चीनी सहाफ़ी तजिया निगार उनके ट्वीट्स, फिर रॉयटर्स नामी इदारा जो है उसकी खबर देखी, वहाँ से ताइवान की एजेंसियाँ खोलने की कोशिश की। तो मालूम हुआ कि ताइवान की वजारत दिफा ने तस्दीक की है चीन की इस कार्रवाई के हवाले से। चीन ये मानता है कि ताइवान उसका एक बागी सूबा है, उस पर हमने कब्जा करना है, चाहे फ़ौज भेजनी पड़े, ये हमारा हिस्सा है। ताइवान के अमेरिका के साथ गहरे ताल्लुकात हैं। अमरीकी जो शिप्स हैं, उनकी जो वॉर मशीनरी है, वो इस इलाके में आस-पास रहती है। साउथ कोरिया में भी अमरीकी फुटप्रिंट्स हैं, नॉर्थ कोरिया और चाइना की वजह से। वो भी एक बारीक खबर है, आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। तो अब इन्होंने तस्दीक ये की है ताइवान की वज़ारत दिफ़ा ने और रॉयटर्स ने कि 26 जो वॉर प्लेन्स हैं, जंगी तैयारे जो हैं, वो उन्होंने घेरा डाला हुआ था ताइवान के इतराफ़ में, क्योंकि जज़ीरा नुमा है, चीन के साथ लगता है। ऊपर ईस्ट चाइना सी है, नीचे साउथ चाइना सी है, फिर नीचे फ़िलिपाइन आ जाता है। तो इसमें 26 जंगी तैयारे उसके इर्द-गिर्द मंडरा रहे थे, और 7 नेवी शिप्स भी इस इलाके में मौजूद रही हैं। अब ये अहम इसलिए है कि जो सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है अमेरिका की यहाँ पे, थर्ड मिसाइल जो है डिफेंस का, वो लगा हुआ था साउथ कोरिया में। और अगर आपको याद हो, हमने को 5-6 दिन पहले खबर दी थी कि मशरक़ वुस्ता में चूँकि 4 इंपॉर्टेंट मोस्ट इनके गल्फ़ में जो रडार सिस्टम और दिफ़ाई निज़ाम है, एयर डिफेंस सिस्टम जैसे थर्ड है, वो तबाह हुए हैं, जिसका एतराफ़ भी किया है। तो इनकी एक और इंस्टॉलेशन जो है वो है साउथ कोरिया में, जनूबी कोरिया में। तो उसको वहाँ से उठा के ये मशरक़ वुस्ता ले आए हैं। तो चीन उस वक्त हरकत में आया जब अमरीकी दिफाई निज़ाम साउथ कोरिया से निकल चुका है। ये है बारीक बात। और इसकी वजह से तक़वियत ये बात पकड़ी है कि चीन अमरीकी दिलचस्पी के हामिल ताइवान पर कब्जा कर सकता है। अब ताइवान की माफ़ कीजिएगा, चाइना और ताइवान में अब बोलते हुए अगर मुग़ालता हुआ अल्फाज की गलती, तो चीन 16 दिन मुसलसल खामोश रहा इस बारे में और फिर हरकत में आया। यूजुअली इनकी शिप्स, इनके तैयारे इस इलाके में गश्त करते हैं, लेकिन कुछ अरसा एब्सेंट रहे, जिसके बाद दोबारा ये बड़ी तैयारी के साथ आए हैं। अब अगर ताइवान पे कब्जा करता है चाइना, तो क्या होगा? पूरी दुनिया हिल के रह जाएगी, ये नोट कर लें, क्योंकि ताइवान जो है वो तमाम फ़ोन कंपनियों को जो चिप्स हैं वो बना के देता है, सेमीकंडक्टर्स बना के देता है। अमेरिका की हैवी इन्वेस्टमेंट है, अमेरिका की आईटी सेक्टर, अमेरिका की मोबाइल सेक्टर बिल्कुल फ़ारिग हो जाएगा अगर चीन ताइवान पर कब्जा करने में कामयाब होता है तो। अब ये चूँकि 1949 में जब चीनी सिविल वॉर हुई, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन में हुकूमत बना ली थी। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना फिर इसे डिक्लेयर किया गया। लेकिन जो पुरानी हुकूमत थी उस वक़्त चीन में, वो फिर ताइवान चली गई थी, जिन्होंने अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना समझते थे, पुरानी जो सल्तनत थी या हुकूमत थी। चीन अपना हिस्सा इसे मानता है, अमेरिका इसको मानता तो नहीं, लेकिन एक एक्ट के तहत जितना भी दिफाई सिस्टम है, जितनी भी तिजारत है, वो ताइवान के साथ उसने जारी रखी हुई है। ये इसलिए भी अहम मौका है
کہ 31 مارچ کو ٹرمپ جا رہے ہیں چین. اس سے پہلے کچھ ماہرین کو یہ لگتا ہے کہ یہ جنگ ایران کی ختم کرنا چاہے گا اور اس سے پہلے چین تائیوان پہ قبضہ بھی کرنا چاہے گا. یہ ہے ایک باریک گیم کہ جس میں جو کہا جاتا ہے نا ورلڈ وار 3، تو ضروری نہیں کہ وہ جنگ یعنی عالمی جنگ 3 جو ہے وہ جہازوں اور باقاعدہ اسلحے کے زور پہ لڑی جائے. یہ بھی جنگ ہوگی اگر چین یا ایران مل کے اکانومیکلی امریکہ کو ڈیمیج کرتے ہیں. جو چین اگر تائیوان پہ قبضہ کرتا ہے تو پھر عین ممکن ہو جائے گا. یہ سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ مجھے لگی اس سارے کھاتے میں. اچھا، میں اس سے پہلے کہ وہ نیتن یاہو اور BBC کے صحافی نے کیا دیکھا یہ بھی بتا دوں آپ کو. جو ایران نے میزائل لانچ کیے کل پچھلے 12-14 گھنٹوں کے اندر، پہلی بار انہوں نے سجیل میزائل جو ہے اس کو چلایا. ان کے پاس فتح بھی ہے، غدر بھی ہے، عماد بھی، شہاب بھی، ملٹیپل رینجز ہیں. ایران نے کام ہی صرف میزائل اور ڈرونز ٹیکنالوجی میں کیا، باقیوں پہ پابندی تھی نیوی پہ اور ایئر فورس اور نئے طیارے لینے سے. تو انہوں نے یہ چلایا ہے. یہ سالڈ فیول میزائل ہے. خوبی یہ ہے کہ آسانی سے ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتا، اور یہ تب چلایا ہے جب انہوں نے اسرائیل اور خطے میں موجود امریکی اور اسرائیلی جو دفاعی نظام ہے ان کو خاصا کمزور کیا، جس کی تصدیق بھی اب آئے دن ہو رہی ہے. تو یہ شارٹ نوٹس پر چل سکتا ہے، ہارڈیسٹ ٹو ڈیٹیکٹ ہے. 7 منٹ میں یہ میزائل اگر ایران سے چلایا جائے، کسی بھی ٹرک پہ چھوٹی سی گاڑی پہ لے کے آپ جا کے چلا سکتے ہیں، تو یہ تل ابیب پر مار کر سکتا ہے. اور اطلاع یہ ہے کہ وہاں چلایا گیا ہے. خرم شہر بھی ان کا بڑا مشہور میزائل ہے، لیکن وہ پہلی ویو میں تھا. اب یہ 54ویں یا 55ویں لہر ہے جس کو وہ نام دیتے ہیں، اس کے تحت انہوں نے سجیل میزائل چلایا. موسٹ ایڈوانس میزائل ہے ایرانی ٹیکنالوجی میں. بیلسٹک میزائل ہے. 22 سے 23 ٹن اس کا وزن ہوتا ہے، اور یہ 500 سے 1000 kg بارود یا دیگر سامان ساتھ لے کے جا سکتا ہے. 18 میٹر تو یہ لمبا میزائل ہے. رینج اس کی 2000 سے 2500 کلومیٹر تک بنتی ہے. اب میں آپ کو سناتا ہوں وہ کہانی جو BBC کے رپورٹر نے دیکھی. BBC کا رپورٹر ہے جس کا نام ہے جان جونسن. یہ BBC اردو اور دیگر جگہوں پہ اس کی سٹوری بھی چھپی، اس کی تصویر بھی نظر آتی ہے کہ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ تل ابیب ہے اور یہ جلاؤ گھراؤ کے مناظر دکھاتا ہے. کوٹ اینڈ کوٹ میں کرتا ہوں جو اس کو میں نے سنا. اس نے کہا کہ ہم تل ابیب کے مضافات میں تھے، اور جب ہم اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے تو تل ابیب میں سائرن بج رہے تھے پورے شہر میں، اور کچھ گاڑیاں ہم نے دیکھا مکمل تباہ ہو چکی تھیں، میزائل ہٹ ہونے کی وجہ سے گڑے پڑے ہوئے تھے، اور کچھ مقامات پر آگ لگی ہوئی تھی، اور افراتفری میں لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے. بالخصوص اس جگہ جا رہے تھے جہاں پہ اسٹرائک ابھی تازہ ہوئی تھی، جو ہم نے دیکھی جیسے ہی ہم تل ابیب میں داخل ہوئے. اور لوگ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ ان کا کوئی جاننے والا زخمی تو نہیں ہوا. کئی میزائل یہاں پہ تباہ کر دیے جاتے ہیں جو ان کا دفاعی نظام ہے، لیکن کچھ گرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، جس کا ثبوت یہ مناظر ہیں جو ہم اب دکھا رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ میزائل اگر پھٹ بھی جائے تو ایران اب اس قسم کے میزائل استعمال کر رہا ہے جن کو تباہ کیا جائے تو کلسٹر بام اس سے برستے ہیں، کلسٹر بام جسے ہم کہتے ہیں. تو یہ پھر نیچے گرنے سے لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں، عمارتوں کو نقصان بھی پہنچتا ہے. یہ اس نے جان ڈانسن نے اس کو رپورٹ کیا BBC کے لیے. اچھا، میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے سیکرٹری ہیں کیون ہیسٹ، اس کے معاشی میدان کے. اس صاحب نے CBS کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکہ نے اس سے پوچھا کہ جنگ پر کتنی رقم خرچ ہوئی ہے، تو اس نے کہا 12 ارب ڈالر خرچ ہو چکے ہیں. اور ختم کب ہوگی، تو اس نے کہا 4 سے 6 ہفتے اس میں لگ سکتے ہیں. ایران نے جواب دیا ہے کہ ہم خود سے جنگ بندی کا ارادہ نہیں رکھتے، نہ کسی کو مذاکرات کے لیے کہا ہے. انتخاب جنگ کا کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. ہم دفاع میں جاری و ساری رکھیں گے اپنی کارروائیاں. ایران لمبی اور طویل جنگ کے لیے تیار ہے. یہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں، یہ انٹرویو ان کا CBS پہ جا رہا تھا کہ ہم نے اس کے لیے پوری تیاری کی ہوئی ہے. امریکہ نے بھی نیا ہتھیار جو استعمال اس دفعہ کیا وہ ٹاما ہاک کا نیا ورژن تھا. کچھ رپورٹس آئی ہیں کہ یہ 2 ملین کا ایک میزائل پڑتا ہے. وہ جو نظر آیا کافی پیتے ڈرٹو جسے کہتے ہیں کراچی کے ہمارے دوست، اسرائیل کا پرائم منسٹر غائب تھا، اس کے اوپر تشویش بھی ہوئی اس کے چاہنے والوں کو، اس کا بیٹا بھی غائب تھا. لیکن وہ پھر اس کا مطلب ہے خبر میں دم تھا، رومرز تھیں، افواہیں تھیں، اگر تو اسے سامنے آنا پڑا. کہ کافی شاپ میں ایک ویڈیو اس کی نظر آئی ہے اور اس میں کافی پی رہا ہے. اچھا، اس سے واضح ہو گیا کہ یہ زندہ ہے اور بچ گیا ہے، اللہ نہ کرے مزید بچے. لیکن ہوا یہ کہ جب وہ ویڈیو اس نے نشر کی یہ بتانے کے لیے کہ میں زندہ ہوں اور میرے بارے میں خبریں غلط ہیں، تو اس پر بھی جو ایکس کے یوزرز ہیں، امریکہ بیٹھا، یورپ بیٹھا، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا وہ تب بھی ڈاؤٹ کر رہے تھے کہ نہیں اس کا ناک وہ نہیں ہے، اس کے بال وہ نہیں ہے، یہ AI ویڈیو ہے. لوگ ابھی بھی اسکیپٹیکل ہیں کہ یہ ہے، زندہ ہے، زخمی ہے، یہ چل بس ہے. تو وہ ویڈیو جاری کرنے کے باوجود بھی اس کی جان بخشی نہیں ہو رہی. اس کا مطلب ہے کہ عوام جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے تو پھر انہیں چین آئے گا، ادروائز چین نہیں آنا. میں یہ جو آپ نے ہرمز والی کہانی تھی اس سے پہلے کہ ایرانین سٹرائکس کی ڈیٹیل بتاؤں، اس میں ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا تھا، پہلے دعوت دی تھی، مدد مانگی تھی کہ مختلف ممالک آئیں مل کے آبنۂ ہرمز کو ہم محفوظ بناتے ہیں.
یعنی اکیلے امریکہ کا بس کا کام نہیں ہے. تو اب انہوں نے وال اسٹریٹ جرنل نے خبر رات کو بریک کی کہ انہوں نے باقاعدہ ایک اتحاد بنا لیا ہے، اور اس اتحاد میں اسی ہفتے کے اینڈ پہ یہ ان ممالک کا نام کا اعلان بھی کر سکتا ہے. پھر میں نے دیکھا کہ یو کے پرائم منسٹر جو کائر سٹارمر ہے، اس کا ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا اسی سلسلے میں. پھر یو کے والے نے کینیڈا والے سے رابطہ کیا، مارک کارنی سے، کیونکہ ٹرمپ تو اس سے رابطہ کرے گا نہیں. دونوں کے بیچ جو کھٹبٹ ہوئی تھی وہاں پہ جو یورپ میں ہوئی تھی کانفرنس ڈیووس میں، تو اس نے ویسے کھری کھری بھی سنائی تھی مارک کارنی نے. تو اب کینیڈا کے حوالے سے خبر ہے کہ وہ تو اس اتحاد کا عملی طور پر حصہ نہیں بنے گا. چین نے بھی انکار کر دیا. یو کے وغیرہ کی اطلاع ہے کہ یہ اب اس اتحاد کا حصہ ہو سکتے ہیں. جرمنی نے کہا ہے کہ وہ اسکیپٹیکل ہے، یعنی کنفیوز ہیں. جو اس کا میں نے کیون ہیسنت کا ذکر کیا تھا، جو ڈائریکٹر ہے نیشنل اکنامک کونسل کا، اس نے 6 ہفتے کی یہ بات کی تھی، اور یہ بھی کہا گیا کہ ایران از پریپیئرڈ فار اے لانگ وار. یہ بھی اس نے کہا کہ لمبی جنگ کے لیے وہ تیار ہوئے بیٹھے ہیں. ایک الجزیرہ کا تجزیہ نگار ہے مینول روپالو. اس نے لکھا اپنے تجزیے میں، واشنگٹن سے تجزیہ پیش کرتا ہے کہ جو کیپٹل ہل ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے ایران کی جنگ کے اوپر، اور یہ ڈویژن پورے ملک میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا اختلاف آ چکا ہے اس جنگ کے اہداف، مقاصد اور اس کے خاتمے کے حوالے سے. اور ایک خبر میں نے دیکھی وال اسٹریٹ جرنل پہ یا کسی اور ادارے پہ کہ یہ جو فائلز ہیں بدنام زمانہ اور امریکی محکمہ جو انصاف ہے، جو وہ فائلز اپڈیٹ کرتا ہے جیفری والی، جس میں ان کے کرتوت ہیں، اس نے یہ دعویٰ کیا اپنی تجزیے میں کہ یہ فائلز اور امریکی محکمہ انصاف اصل میں ٹرمپ کو لے ڈوبے گا. جنگ لے ڈوبے نہ ڈوبے، یہ ضرور لے ڈوبے گا. ایرانی صدر کا فرانسیسی صدر سے بھی رابطہ ہوا، اور میرا خیال ہے وہ بھی اسی سلسلے میں ہے کہ کس طرح سے جنگ جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. جو ایران نے دعوے کیے وہ سن لیں. کویت میں جو علی السالم بیس ہے، یہ اٹلی اور امریکہ جوائنٹلی اسے ٹیک کیئر کرتے ہیں. تو کل پہلی بار ایران نے اس بیس کو، یعنی اٹالین جو اہداف تھے ان کی نفری بھی وہاں موجود ہے، اس کو ٹارگٹ کیا، اور وہاں پہ ایک ریموٹ کنٹرول طیارہ تباہ ہونے کی خود تصدیق کی انہوں نے، اٹالینس نے. اس کے بعد تسنیم نیوز ایجنسی نے یہ دعویٰ کیا ہے ایرانین حکام کے حوالے سے کہ جو ان کا بحری بیڑا ہے جیرلڈ فورڈ، وہ اگر ریڈ سی سے موو کرتا ہوا یہاں آتا ہے تو اس کو فیسیلیٹیٹ جو بھی ملک رستے میں کرے گا وہ ہمارا ملٹری ہدف ہوگا. یہ انہوں نے کلیم کیا ہے اور یہ دھمکی دی ہے. 500 موساد اہلکار پورے ایران سے گرفتار کیے ہیں ایرانینز نے، ان کی اداروں نے، جن کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ موساد کے پیرول پہ تھے، انہیں معلومات دیتے تھے. 4 بیسز ہیں امریکی جن کو حملہ کیا. ایک تو میں نے کویت کا آپ کو بتا دیا. 24 گھنٹوں میں انہوں نے اسرائیل کے اوپر کوئی درجنوں راکٹ جو ہیں پچھلے وہ برسائے ہیں. بغداد ایئرپورٹ پر حملہ کیا ہے، 4 افراد زخمی ہوئے، اور 5 راکٹ یہاں پہ بغداد ایئرپورٹ پر آ کے گرے تھے. بغداد میں جو ان کی امریکی بیس تھی اس کو کل انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا. یو اے ای نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے رات میں 4 میزائل اور 6 ڈرونز جو ہیں وہ اس کے ایران کے مار گرائے ہیں، اس میں انہیں کامیابی ملی ہے. 54واں یہ حملے کی لہر ہے جو جاری کی ہے ایران نے رات گئے. اس میں اب چینی کردار کو میں نے تائیوان کے اینگل سے دیکھنا ہے کہ چین کیا صرف محض ایکسرسائز کر رہا ہے، ڈرا دھمکا رہا ہے، یا وہ اس علاقے پہ قبضہ کر کے باقاعدہ اناؤنس کرتا ہے کہ امریکہ کے بعد بھی ایک عالمی طاقت مارز وجود میں آ چکی ہے، معاشی طور پر بھی اور دفاعی طور پر بھی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.